अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई के लिए एक तरफ पर तोल रही है, दूसरी तरफ मुल्क गीर एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मुल्क गीर एहतजाज में मुल्क के बाशिंदे इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे? जिस मूव या तहरीक की वो बात कर रहे हैं उसको किस हद तक कामयाब कर सकते हैं? फवाद चौधरी साहब ने एक मशवरा दिया है। ये मशवरा किसको दिया है, क्यों दिया है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया गया है? लेकिन मौलाना फजल रहमान की अगर बात फवाद चौधरी कर रहे हैं तो ये इशारा किसकी तरफ है? इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो हम अब नवंबर के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा खदशा जो ये जाहिर किया जा रहा था और शायद हम भी 1-2 माह से इसी पे बात कर रहे थे, या जब से सीएम की कमांड चेंज हुई है केपी के अंदर, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मौजूए बहस थी कि नवंबर के अंदर 26 नवंबर जैसा कोई रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करके अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी? देखें, अभी तक तो उनकी तमाम एक्टिविटीज़ इन्हीं कार्रवाइयों के नज़दीक घूमती हैं। आप उनको कोई भी चीज़ संजीदा या ऐसा डायलॉग जिसमें कोई अफहाम, तफहीम, लॉजिक, रीज़न, बैठना, प्रोग्रेसिव अप्रोच, वो तो है नहीं। तो पूरा फोकस फॉर द लास्ट 3 years प्लस जो है वो ये है कि निकलो, जलाओ, घेराओ, प्रेशर, नेगेटिविटी, इंसाइट करना, उभारना, उकसाना, लोगों को इन मामलात में लेके आना कि वो इसकी जो रिहाई है उसको बज़ोर शमशीर करें या बज़ोर बाजू करें। वो इस पर उसकी सारी एनर्जी जो है फोकस्ड है। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि 26 नवंबर है या जब भी ये करें, इस नौजवान वजीर आला को जिस मकसद के लिए उसने चुना है, जिस मकसद के लिए उसकी अहलिया ने इसको चुना है, अच्छा ठीक है, और इसका तो अपना दिमाग काम नहीं करता, और ये सारों को मालूम है, जितने भी उसके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी, और जो इसकी पार्टी में अहम लोग हैं, दे ऑल नो कि इसका अपना ये जो है ये फारिग है। इसको जो उस खातून ने कहना है या जिस मोड़ पर इसको लेके आना है, इसने वो काम करना है। अब ये जो तमाम एहतजाज है, घेराव है, जलाओ है, निकलना है, इस तमाम एक्टिविटी को रॉ के जो स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स हैं वो सारे इसको प्रोवोक करते हैं। यानी ये जब मुहिम चलाते हैं तो एक तो बंदों को ये यहाँ पे कर रहे होंगे ना, तो एक रॉ के अकाउंट्स हैं जो बीजेपी आरएसएस डॉक्ट्राइन के अकाउंट्स हैं, वो इस पूरी मूवमेंट को सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी हाइप देते हैं, और अल्टीमेटली फिर एक गलती करती है ये जमात, और फिर एक नए खड्डे के अंदर जाके गिरती है, फिर एक नया वायलेंस करती है, और उस वायलेंस के बाद फिर ये कहेंगे ये हमारे साथ क्या हो रहा है यार, हमें क्यों नहीं रास्ता दिया जा रहा। तो ये कभी इस चीज को तो सोचने पर आएंगे नहीं, बल्कि इनके अंदर जो पॉजिटिव लोग हैं, या जो लोग जैसे फवाद चौधरी का आपने कहा वो पॉलिटिकल आदमी है, या वो तो भी इनमें है भी नहीं, पता नहीं किधर फवाद चौधरी साहब है कहाँ पे, तो ऐसे लोगों की जो आवाज है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, बस ये है। अच्छा, आपने चूंकि जिक्र किया कि जिस मकसद के लिए इनको लाया गया है वो प्रोवोक या डिस्ट्रक्शन की सियासत ही होगी। अब काबीना के हवाले से इमरान खान ने ये कहा था कि चूंकि मुलाकात नहीं हो पा रही है, अब मुलाकात ना होना एक अलग बहस है, लेकिन काबीना के हवाले से कुछ नाम जो हैं वो सामने आ गए हैं, और उसमें जो नाम सामने आए हैं वो भी कुछ इसी तरह के ही हार्ड लाइन्स नाम हैं, और इंटरेस्टिंगली उसमें मुजम्मिल असलम का नाम सामने आया। इनको शामिल करना क्या आपको लगता है कि मकसद होगा? और बैरिस्टर सैफ भी दूसरे मरहले में कुछ इस हवाले से दूसरा मरहला क्या है या पहला क्या है, काबीना देखें सारी एक तरह की तो ये बना नहीं सकते। अपने मकासद को हल करने के लिए, यानी वायलेंस के लिए या इस चीज़ के लिए, वो 5-4 आदमी ऐसे लाएगा जो उसकी स्ट्रेंथ होंगे फॉर दिस स्पेसिफिक कॉज। बाकी उन्होंने बाकी लोग भी हैं उस पार्टी के अंदर, तो काबीना के ऊपर ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि करना इन्होंने वही है जो इनका काम है, यानी इन्होंने कौन सा कोई कमाल कर लेना है। काबीना तो तब हम फिक्रमंद होते या हम ये कहते कि यार ये कैसे बंदे चुन रहे हैं कि काबीना में आने के बाद वो सूबा के लिए काम करते, वो अपनी मिनिस्ट्रीज को अपग्रेड करते,
وہ ایجوکیشن پہ کام کرتے, وہ ہیلتھ پہ کام کرتے, وہ کوئی انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کرتے. تو جو پی ٹی آئی کا ماضی ہے اس میں ہر منسٹر جو ہے اس کا بہت بڑا ایک صندوق تو بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ کل ایک کلرک کسی کا گھر پہ چھاپا پڑا تو وہ بڑے بڑے ڈرمز جو پینٹ کے تھے سیلڈ, ان کے اندر سے وہ اتنا پیسہ نکلا ہے کہ جو شاید ایک بڑا بزنس مین پوری زندگی, بڑا بزنس مین تو نہ کہیں, ایک عام علاقے کا آدمی یا ایک ذمہ دار جو 5-6 مربع کا ذمہ دار ہے, وہ ساری زندگی شاید اتنا پیسہ نہ کما سکے جتنا ایک رات میں ان کے گھروں سے نکل آتا ہے. تو کابینہ کا اس لیے یہ یوزلیس سبجیکٹ ہے فار دیم. یہ وہی کریں گے, انہوں نے ایک تو پیسہ کھانا ہے, انہوں نے دوسرا صوبے کو برباد کرنا ہے, اور یہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جانے دیں گے جو ان کا کام ہے کرنے کا, اور یہ توجہ دلوائیں گے نکلو بڑکے مارنی, اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کے ساتھ ایسی تقریریں کرنی, ایسے الفاظ استعمال کرنے کہ جس کے بعد شاید ہم آپس میں اگر کسی ریلیشن میں اور کوئی ایسا تعلق یا الفاظ استعمال کرے تو شاید دوسری دفعہ بندہ اس کو ملنا بھی پسند نہیں کرے. اچھا روکڑی صاحب, کہیں آپ اس طرف اشارہ تو نہیں کر رہے کہ کابینہ تو چلیں بن ہی جائے گی, جلدی دیر سے بن جائے گی, لیکن گورننس کے ایشوز یا امن و امان کی صورتحال کے اوپر ڈسکشن کرنا خیبر پختونخوا کے اندر سے ہم نہ ہی ایکسپیکٹ کریں بلکہ پروووک اور اسی طرح کی چیزوں کو ایکسپیکٹ کریں, یہی آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ گورننس ویک ہو, امن و امان میں نقص ہو اور ٹیررزم بڑھے, کیونکہ پرو ٹیررسٹ گروپس اپروچ کے ساتھ یہ جس زاویے یا جس نہج پر یہ ہیں اس سے تو گورننس ان کی پرائرٹی ہے ہی نہیں. نہ امن و امان ان کی پرائرٹی ہے, نہ ان کو صوبے کے اندر جو یوتھ ہے وہ ان کی پرائرٹی ہے, نہ کوئی اپ گریڈیشن. اچھا چلے پرائیورٹی اگر عمران خان کی رہائی ہے تو کیا اس پر کام کر سکیں گے؟ پارٹی کے اختلافات کم ہو جائیں گے؟ نہیں, پارٹی کے اختلافات ان کے چلتے رہیں گے آپس کے اندر, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, کوئی ان کی پارٹی میں نہیں ہے, ہر پارٹی کے متعلق تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ہو گئے ہیں نا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گروہ ہے جس کی اپنی سوچ یا جس کی اپنا فہم بالکل ختم ہے, یا ان کی اپنی کوئی اپروچ کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ غلط ہے یہ درست ہے, وہ ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایک ایسا گروپ بن گیا ہے کہ ان کا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ یہ غیر مشروط, ایک ہوتی ہے مشروط اطاعت, ایک ہوتی ہے غیر مشروط اطاعت. تو یہ اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ غیر مشروط اطاعت میں چلے گئے, ان کا کلچر بن گیا ہے, ان کو اپنا پولیٹیکل جو آگے فیوچر ہے اس کو, جو انہوں نے پیسہ جن گروپ نے کمایا ہوا ہے یا جنہوں نے کمانا ہے, دے آل نو اٹ کہ ہم نے اس طیلاب کے اندر ہی رہنا ہے, چاہے ایک دوسرے کو یہ کچھ بھی کہتے رہیں, یہ اس طیلاب کے اندر رہتے ہوئے غیر مشروط اطاعت کرتے ہوئے اگینسٹ ملک اور ان کے کام یہ کرتے رہیں گے. یہ بڑا خطرناک ایک پولیٹیکل اپروچ پاکستان میں فار دا فرسٹ ٹائم کسی ایکسٹریمسٹ پارٹی کے اندر, کوئی ایک دہشت گروپ کے اندر یا کوئی ایسے, وہ ایک وقتی پیریڈ کیا, لیکن پولیٹیکل لوگوں کے اندر اس اپروچ کا آنا یہ فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا یہ کم ہوئی ہے؟ ہاں آف کورس یہ کم ہوئی ہے. کیا یہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کیا یہ بندے نکال پائیں گے؟ نہیں, یہ بندے نہیں نکال پائیں گے, لیکن نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں نکال پائیں گے. یہ کوشش پوری کریں گے, کچھ تو ہوگا نا, کچھ بھی یہ کوئی نہ کوئی بھیانک عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹائمنگز ہیں نا. ٹائمنگز کیا ہیں, آپ کے افغانستان کے ساتھ کیا چیز چل رہی ہے, آپ کے اس انڈین بارڈر پہ کیا چیز چل رہی ہے, ٹائمنگز میٹر کرتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک ٹائمنگ پہ فساد جو چنتے ہیں وقت, وہ ایک نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کر رہے ہیں, تو دائیں بائیں سے اور بہت چیز. دہشت گردی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے معاملے کے اوپر کیا خیبر پختونخوا اب وفاق کا ساتھ دے گا؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے, اور وہ آپریشن اگر دہشت گردی کے خلاف ہے تو اس کا ساتھ تو دینا چاہیے, وفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہونا چاہیے. اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کا الحاق ہو پائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ ان کے اندر وہ والا جو چیپٹر ہے نا کہ اس ایشو کو
سب سے اہم ایشو سمجھتے ہوئے ہم نے ایڈریس کرنا ہے، انہوں نے وہ چیپٹر بند کر رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، یہ ان کے لیے سپورٹ دیتے ہوئے تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ آل آف اے سڈن یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں کوئی زبانی جمع خرچ، کوئی ادھر کا جمع خرچ ادھر کا جمع خرچ یہ کرتے رہیں گے، لیکن پریکٹیکلی اور عمدن نیت کے ساتھ آپ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھی ایسی چیز کریں گے جس میں وہ دہشت گرد ایلیمنٹس کو کہیں پر بھی یہ چیلنج کریں۔ اچھا، یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا مجھے سمجھ آ رہی ہے تو پھر موسٹ پروبیبلی یہ کے پی کے عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئندہ آنے والے سالوں میں یا آئندہ آنے والے کچھ بھی وقت میں آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پی کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 12 سالوں سے تو انہی کی حکومت ہے۔ دیکھیں، عامت الناس کو ہر ایک ڈی این اے کا ہمارا بھی، ہم کیونکہ اسی نسل اور تو کچھ ایشوز اسپیسیفک قوم کے بھی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں نا کہ 13-14 سال گزر گئے اور جو ینگ جنریشن ہے اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کہاں گیا۔ پشاور یونیورسٹی کے داخلے نہیں ہو رہے، اور میرے پاس ایک آیا پڑھا، میں آپ کو بھیجواؤں گا بھی صحیح، یعنی بچے جو پڑھنے والے ان کا کنسرن یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی جیسا ایک اعلیٰ ادارہ وہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس پاکستان کو اور سنجیدہ عوام کے پی کو اس چیز کی بالکل سمجھ ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جن کا جو میٹر کرتے ہیں لوگ، ان کو بالکل سمجھ ہے۔ آپ پتہ نہیں آپ کب وہ قدم اٹھائیں گے کہ اس سے نجات دلائی جائے اس سارے چیپٹر سے اور کے پی کو بچایا جائے، ایک اعلیٰ اقدار کا صوبہ، ایک بہت روایت کا پابند اور حیا، ایک دوسرے کا احترام، پروگریسو ماڈرن صوبہ۔ ان کی ایک، اب اس کو کس جگہ پر لے کے چلے گئے ہیں، کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ ادھر ٹیررزم کی اپروچ کو آپ دیکھیں، بیڈ گورننس کو دیکھیں، آپ ان کے تمام چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، تو ہم اور آپ کم از کم یہ سوال کر سکتے ہیں تمام اہم لوگوں سے اور اصحاب حیثیت اور ارباب اقتدار سے کہ کب تک کے پی اس جتھے کی بھینٹ چڑھتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دے دینی چاہیے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شاید عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو جائے۔ کیا پی ٹی آئی کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ مؤثر اقدامات کر سکے، اور مولانا فضل الرحمان ہی کیوں؟ اپوزیشن لیڈر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کسی اور بندے کو بنا دیا، اور سینٹ کے اندر کسی اور کو بنا دیا، تو مرا کے کہانی یہ ہے کہ مجھے باہر نکالنے کے لیے حملہ کون کرے گا۔ تو قیادت مولانا فضل الرحمان خان کو دینے کا جو فواد چودھری صاحب کا مشورہ ہے، وہ پتہ نہیں ابھی محمود خان چکزئی کدھر جائیں گے یا کیا، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ یہ مولانا کی مکمل بیعت کر کے بیعت کر لیں اور اپنی پارٹی کو ضم کر دیں مولانا کی پارٹی میں۔ یعنی آپ سوچیں، مجھے حیرت تو نہیں ہوتی اس کے اوپر، نہیں کیسے کریں گے عمران خان تو پتہ نہیں کون کون سے القابات سے میں اسی پہ آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس شخص نے پورا اپنا جو پولیٹیکل ٹینیور ہے اس میں جو امیج ٹارنش یا ایک لغویات یا نقلیں اتارنا، اچھا ہے ایک اور بھی مزے کی بات ہے، اچھا انہوں نے تو خیر انٹرسٹنگلی محمود خان اچکزئی کے بارے میں بھی پراپر کیریکٹر بتایا تھا، جس بندے کی اس نے ایک مسخرے کی طرح سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے نقلیں اتاری ہیں نا، پڑا انہی کے قدموں میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پیروں پہ جا کے گرتا انہی پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا گردش ایام کیسے بات پھرتی ہے کہ متکبر اور ایک متکبر آدمی جو سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے مسخرے کی طرح نقلیں اتار رہا ہے، جن لوگوں کی نقلیں اتار رہا ہے آج ان کے پاؤں چاٹ رہی ہے اس کی یہ پارٹی۔ لیکن ان معاملات کو سمجھنے کے لیے ایک حمیت ہوتی ہے یا ایک آدمی کی اپروچ ہوتی ہے کہ یار یہ تو نہ کرو، وہ بھی فقدان ہے، یہ وہ بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ 4 روزہ مذاکرات ہوئے ہمارے افغانستان کے ساتھ، 13 اور 18 گھنٹوں کی بھی طویل نشستیں ہوئیں، لیکن بے نتیجہ ختم ہوئے۔ پھر ثالث اور میزبان ملک ترکیہ کی سفارش کے اوپر دوبارہ سے پاکستان بیٹھا بیس کے اوپر، دوسری طرف افغانستان تھا، اور بالآخر جنگ بندی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ خطہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے بارڈر سے ٹیررزم ہو رہی ہے، اینٹی ٹیررزم پاکستان کے اگینسٹ، اور دوسری طرف سے ہمیں
بھارت کا سامنا ہے، ایسی صورتحال میں کیا ہم یقین کر سکتے ہیں اسی پہلی چیز تو یہ ہے کہ سمجھ آئی ہے کہ جو افغان رجیم ہے اس کے بہت اعلانیہ کھل کر آر ایس ایس ڈاکٹرائن کی گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنز نظر آئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. ہم بارڈر کے اس پار ہم نہیں جا رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم بارڈر کے اس پار کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے جس کے اوپر وہ انگلی اٹھا سکیں کہ آپ یہ جرم کر رہے ہیں ہمارے. ہاں ہم بھلائی ضرور کر رہے ہیں، چاہے ٹریڈ ہے، چاہے افغان ریفیوجیز تھے، چاہے افغان انلیگل امیگرینٹس تھے جو پاکستان میں رہ رہے تھے، اینی تھنگ یو نیم اٹ. پاکستان ان کے ساتھ بہت بڑے فیورز کرتا رہا ہے قوم کے طور پر بھی. حکومت میں چلیں ایک حکومت آتی ہے وہ کچھ کر جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ پاکستان، عوام پاکستان کی بھلائیاں ان کے ساتھ. اس طرف سے آپ کے اوپر حملے لگاتار ہو رہے ہیں اور آپ نے ان کو پورے پروف دیے ہیں کہ آپ کی اس جگہ پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پر BLA بیٹھی ہے، یہاں پر یہ ہے، آپ ان کو کنٹرول کیجئے. اچھا اب ان کا کیا تھا کہ یہ آپ کا اندرونی ایشو ہے. تو بھائی ہمارا اندرونی ایشو تم بٹھا کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہو، تم ان کو سپورٹ کر رہے ہو، تم ان کو جگہ دے رہے ہو، تم ان کو، اور ٹرائبل حالات یا واقعات میں اندر ہم دیکھیں تو پھر تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر بہت لمبی بحث ہوئی تھی ٹو بلڈ ریلیشنز ود ادر کنٹریز، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی TTP پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے لہٰذا اس کو خود حل کریں. تو یہ کیا اسی کو انہوں نے برے طریقے سے فیل بھی کیا انٹرنیشنلی؟ نہیں، پھنس گئے ہیں اب وہ اس کے ساتھ، کیونکہ اب چیز چلی گئی، دوسرے ممالک بیچ میں آ گئے، اب ترکی آ گیا. اب ایک اچھا میکنزم آئی تھنک پاکستان نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے جس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا، ایک مانیٹرنگ سسٹم ہوگا، اور جس پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ، جیسے ہم نے لگا دیا، آپ آفس میں کو آتا ہے وہ لگاتا ہے اتنے بجے میری ٹائمنگز ان ہوئی، یہ میں نکل گیا. تو آئی تھنک اس کے اوپر یہ ایگری نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ مانیٹرنگ سسٹم لگتا ہے تو ٹریس پاسنگ تو انہوں نہیں کرنی ہے. ابھی بچہ ایک ہوتا ہے نا گھر میں جو ہر وقت فریج سے چیزیں نکال کے کھا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں کیمرہ لگا رہا ہوں، تو ایشو تو اس کو ہے نا جو کہتے ہیں، باقیوں کو تو نہیں ہوتا. تو ان احساب کو اس لیے ایشو تھا اس کے اوپر کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ٹریس پاسنگ. ان کے پاس شاید بہت اچھا موقع بھی تھا کہ یہ خود کو بنوا سکتے کہ 2021 کے بعد سے ہم ایز اے اسٹیٹ کے اوپر کام کریں، نہ کہ کسی ٹیررسٹ گروپ کے طور کے اوپر کام کریں. تو انہوں نے وہ بھی ایک موقع آپ کو لگتا ہے کہ گنوایا؟ ان کو جس چیز پر فوکس کرنا چاہیے تھا وہ ان کا افغانستان تھا، پبلک آف افغانستان تھی، ایجوکیشن تھی، ہیلتھ تھی، پروگریسو ہونے پر تھی، اور وہ اپنے آپ کو ایک لے کے چلتے. ان کا ایک سٹائل یہ بن گیا کہ ایک تو ان کی جو لیڈرشپ پرانی تھی انہوں نے اس کو ہٹایا، نئی لیڈرشپ جو آئی، اور پھر خاص طور پہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس قدر زیادہ اسٹرانگ ہوئیں کہ وہ را کے ساتھ مل کر ان کو بالکل انہوں نے ایک پیرالائز کر دیا. اب اس سارے ٹائم کے اندر وہ یہ بھول گئے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، دوحہ اکارڈ ہو چکا ہے، $100 ارب تم یونائٹڈ اسٹیٹس سے لے رہے ہو، NGOs کی مد میں $58 ارب تم لے رہے ہو گورنمنٹ چلانے کے لیے، امریکہ کے ساتھ تم ان کی ایڈ پر چل رہے ہو. تو تم اب اپنی ساری توجہ اپنے ملک پر کر دو اور اپنے ملک کو تم بچانے، اپنے لوگوں کو بچاؤ جن کی زندگیاں بیچاروں کی کتنی تکلیف دیں. لیکن اس سارے ٹائم کے اندر ان کو وہ مل گئے را کے ساتھ، اور وہ مل گئے BLA، اور وہ آپ نے ایک سٹیج پہ آ کے ہتھیار رکھ دینا ہے نا، اور آپ نے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے ان کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے. اس سارے پیریڈ میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان نے ویسے لیٹ کیا جتنا بھی کیا، لیکن اس میں افغان رجیم بہت برے طریقے سے دنیا پر ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.